अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले सेशन में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 43 पर गुफ्तगू करी थी, जिसमें सलात और ज़कात का जिक्र था। अब हम इससे आगे चलते हैं। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। आज की पहली आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 44। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम खुद किताब को पढ़ते हो? तुम लोग समझते क्यों नहीं? यहाँ इस आयत में चंद बातों की तरफ इशारा किया गया है और उसका मफहूम और खुलासा या समरी यूँ कह सकते हैं कि जब हम दूसरे को हुक्म देते हैं तो खुद सबसे पहले अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो बग़ैर अमल किए हुए महज कौली या ज़बानी बातें हों वो अपने आप में मुफीद नहीं है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है जिसकी तरफ हम इशारा करना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बहुत सारी जगहों पे अगर इसको हमने समझ लिया तो काम आएगा। अतअमुरूना, क्या तुम लोग हुक्म देते हो। एक लफ्ज़ आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी में, अम्र और नहीं। अम्र कहते हैं हुक्म को, नहीं कहते हैं रोकने को। ये उन्हीं तीन हुरूफ से मिल के बना है, उसी मादे से, यानी तुम बातों का हुक्म देते हो और खुद उस पर अमल नहीं करते हो। तो ये लफ्ज़ भी हमें याद रखना चाहिए अम्र का, क्योंकि अम्र नहीं दो चीज़ें कुरान में कई जगहों पे आई हुई हैं। इस लफ्ज़ को याद रखने से बहुत सारी जगहों पे समझना आसान हो जाता है और फिर इसका जो मफहूम है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम वो बात क्यों कहते हैं, इस पर अमल नहीं करते हैं, या जब कहते हैं तो खुद क्यों नहीं करते हैं। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। असल में ये कुछ इंसान की नफ्सियात का भी एक जाविया है कि अमूमन वो गलती दूसरे में देखता है, दूसरे को गलत समझता है और समझता है मैं सही हूँ, तो इसलिए अमूमन उसकी जो यानी नसीहत का फोकस होता है वो दूसरा शख्स होता है। इस चीज़ के लिए यहाँ मुबायनत की गई है और मैं एक स्लाइड शेयर करके इस सिलसिले की एक अहम आयत है जिसको शेयर करना चाहूँगा कि ए लोगो जी ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। यानी अल्लाह के नज़दीक ये निहायत नापसंदीदा बात है कि जो काम आप करते नहीं है उसे दूसरों के लिए करें। तो इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिस बात को हम दूसरों की तलकीन कर रहे हैं पहले उसे हमें कर देना चाहिए। जिस चीज़ की हिदायत हम दूसरे को दे रहे हैं उसके लिए पहले हिदायत हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़लसफ़ा, ये तालीम कुरान की मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पे आई है। मिसाल तौर पे जब ये कहा जाता है कि सबसे पहले मुस्लिम तुम खुद बनो, तो ये किस चीज़ की तलकीन है कि पहले कुरान को तुम अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करो, अपने किरदार का, अपने अमाल का हिस्सा बनाओ, उसको एक गाइड बुक के तौर पे रखो जिस पे अमल करो और फिर इस बात को दूसरों तक लेके जाओ। अगर हम दूसरों को ही नसीहत कर रहे हैं और खुद नहीं उस पर अमल कर रहे तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि इसका जो अगला हिस्सा है जिसमें बात कही गई है कि वंतुम ततलूनल किताब, कि जबकि तुम खिताब को पढ़ते हो। यहाँ अमूमन तर्जुमा आपको पढ़ना ही मिलता है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ का फ़र्क वाज़े कर दूँ जो बहुत अहम है कि पढ़ने के ताल्लुक से दो अरबी के लफ्ज़ हैं, तिलावत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और क़िरात। क़िरात महज पढ़ने के लिए है, लेकिन तिलावत जो है जिसका मादा ते लाम वाव है, इसमें समझना इत्तिबा के वास्ते ये इसके मफहूम का हिस्सा है, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना ये इसका मफहूम है। और राग़िब अस्फ़हानी इस पे लिखते हैं कि एक इत्तिबा जिस्मानी होती है जिसकी मिसाल इस आयत से देते हैं, केवल कमर इज़ा तला, चांद सूरज के पीछे पीछे चला, यह है जिस्मानी इत्तिबा। और एक ही फ़िक्री इत्तिबा जिसमें यह है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, कि जिन लोगों को हमने किताब दी है उसकी तिलावत वो इस तरह करते हैं जो तिलावत का हक़ है, और यही लोग तो मोमिन हैं, यही लोग तो ईमान वाले हैं, और जो इसका इनकार करते हैं वो घाटे में रह जाने वाले हैं। तो अगर तिलावत से पढ़ना होता तो जो गैर मुस्लिम पढ़ते हैं कुरान को वो भी फिर ईमान वाले हुए इस आयत के मुताबिक। तो तिलावत का मफहूम राग़िब अस्फ़हानी इस पे लिखते हैं कि
تلاوت کے مفہوم میں قرأت شامل ہے کہ قرأت میں تلاوت نہیں ہے، قرأت محض پڑھنا ہے، تلاوت ہے پڑھنا سمجھ کے اتباع کے واسطے، کیونکہ بنیادی مادہ اس کا جو ہے وہ اتباع کا ہے، وہ فکری اتباع ہو یا جسمانی اتباع ہو۔ تو یہاں فکری اتباع کی بات ہے، تو یہ بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ جبکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی پڑھتے ہو، اور جب پڑھتے ہو تو یعنی سمجھتے ہوگے، تو پھر وہ عمل میں کیوں نہیں آتی؟ تو یہاں پہ بھی عمل کا تعلق ہے۔ اور افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کس طرح بے عقلی کی یہ بات ہے کہ آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو عمل نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ تو اس بات کی یہاں تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے قرآن کا ہر آیت، ہر پیغام ہمارے لیے ایک ہدایت ہوتی ہے، اور قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور ہماری اس گفتگو اور ڈسکورس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت۔ اس میں اکثر دو چیزیں ہم اضافہ، دو بات ایک ہے، دو آیتیں ہیں مختلف ریفرنسز کی، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو اس دنیا اور آخرت سے جوڑا ہے، تو آخرت کے تعلق سے بھی دو مختلف جگہوں پہ قرآن میں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حساب کتاب کے دن، اور اسی کی جب منظر کشی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ پوری آیت ہے کہ جس دن ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ بڑی وضاحت سے کہ ہم ایز این انڈیویجول اپنے عمل کے مکمل طریقے سے ذمہ دار ہیں، قول کے بھی اور فعل کے بھی۔ بے شک جی۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تم لوگ مدد دو کاموں سے حاصل کرو، ڈٹے رہنا اور صلاۃ قائم کرنا۔ صلاۃ قائم کرنا بھاری کام ہے، لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے۔ یہاں پہ ٹھہر کے تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اس آیت کے دو الفاظ ہیں، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام پر جمے رہنا، جو بھی کام ہے، اور یقینی طور پہ برے کاموں کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں صلاۃ اس کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو بھی ہمارے اچھے کام ہیں ان پہ ہم جب ڈٹے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں صلاۃ کا جو نظام ہے اس کو اسٹیبلش کرتے رہیں گے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلیں گے اور ڈٹے رہیں گے، تب ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ یہ ہمارا یہ بھی ایک نفسیاتی پہلو ہے کہ ہم بہت ہی جلدی سے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلد بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے، چونکہ اس کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے یہ صلاۃ کا قائم کرنے کا عمل خاشعین کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن خاشعین کے علاوہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید نے خود اپنے ہی الفاظ کے ذریعے خاشعین کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ خاشعین کسے کہتے ہیں، الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے اور اس کے پاس لوٹائے جانے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بڑی صاف سی وضاحت ہے جسے مزید کسی ڈسکشن کی یا کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ بہت واضح ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اس کے پاس ان کو جانا ہے، اس کے ان کو یقین ہے۔ جب یہ یقین ہمیں ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ہمارا سلوک، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر، ہماری ایکٹیویٹیز سب اسی میں مطابق ہو جاتی ہیں، اسی کے جیسی ہو جاتی ہیں۔ جی، جب ہم اصل میں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور وہاں اس سے ملاقات ہے اور وہاں قیامت ہے، وہاں حساب ہے، تو جب یہ چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ ہر ممکن کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرے، یعنی اس کی پوری نظر اپنے اعمال کے اوپر ہوتی ہے، کرما پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مکافات عمل کو سمجھ چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں لنکڈ ہیں۔ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھنا، اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھنا، اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے اپنی منمانی خواہشات پہ نہیں چل کے اہوا کی اتباع نہیں کرتے، خواہشات کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے ایک جرنل پرنسپل دیا گیا ہے ہم سب کے لیے کہ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی مشکل آپ پہ آئے، آپ کے پروفیشن میں، زندگی میں، کسی بھی معاملات میں،
تو اس میں آپ کو دو سہاروں کی طرف جانا ہے, دو چیزوں سے مدد حاصل کرنی ہے, ایک تو صبر سے اور ایک صلاح سے. صبر کا مفہوم جیسا ڈاکٹر طارق ندوی صاحب نے بتایا کہ یہ ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے, یعنی اس کو ہم پرزیویئرنس کہتے ہیں. کہاں ڈٹے رہنا ہے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے اور اس میں ناکامی ہو رہی ہے تو آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی, وہاں ڈٹے رہنا ہے. اور ساتھ ہی اپنا محاسبہ کرنا ہے, ایک سیلف انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے, میرے کسی کا دل دکھا دیا, کسی کا حق مار دیا, کہیں پہ میرے عمل میں خرابی آ گئی, جو یہ پریشانی یا آزمائش میرے اوپر آئی ہے, اور اس کو میں سمجھوں اور اس کو درست کروں, اور مزید اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اور شدت کے ساتھ, اور جہاں جو کمی ہے اس کو دور کروں, کیونکہ وہ مقصد ہے صلاۃ کا. صلاۃ سے مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جڑے رہیں, اس نظام سے جڑے رہیں, اور جس طرف آپ کوشش کر رہے ہیں, جہاں آپ کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے, وہاں آپ ڈٹے رہیں. یہ چیز اگر ذہن میں ہم رکھتے ہیں تو یہ ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے, کیونکہ اس کا محدود اگر ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ صبر کرتے رہیں ہم دیکھیے عربی کا صبر اور اردو کا صبر الگ الگ ہے. یہ ایک نقصان بھی ہوا ہے ہمیں عربی سے, جو ہماری کچھ قربت ہے اردو زبان کی, کہ بہت سے الفاظ عربی کے ہم نے اردو میں استعمال کیے, لیکن اس کے مفاہیم ہم نے اپنے حساب سے بنا لی, اس کی میننگز اپنے حساب سے بنا لی. عام تصور اردو میں یہ ہے صبر کا کہ بیٹھ جانا اللہ پہ بھروسہ کر کے, ہاتھ پیر چھوڑ کے. یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے ڈٹے رہنا, جمے رہنا, پرزیویئرنس یعنی کنٹینیوڈ ایفرٹس, ہمت نہیں ہارنی, اور اس میں اللہ کے احکامات. کیونکہ دیکھیے سیلف انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے کہ کہیں پہ اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں, کیونکہ یہ چیزیں عموماً اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کہاں کمی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. کیونکہ دیکھیے جب اعمال میں خرابی آتی ہے تو وارننگ آتی ہے, دل کی آواز بھی آتی ہے, تو جہاں ہم کمی کر رہے ہیں, کوتاہی ہے, اس کو ٹھیک کریں اور اللہ کے احکامات سے اور جڑ جائیں. یہ صلاۃ سے مدد لینے کا مطلب ہے. اگر اس صلاۃ کی صرف ظاہری شکل سے ہم سوچیں کہ صرف نماز سے مدد لیں اور ظاہری شکل ادا کرتے رہیں, تو وہ بات نہیں بنتی. کیونکہ جیسے پچھلے ڈسکشن میں گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ صلاۃ کا مفہوم جو ہے وہ قرآن کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے اوپر, پھر اپنے اہل خانہ, اور پھر اپنے آس پاس کے لوگوں میں. کیونکہ یہ جیسے ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پانی میں کنکر پھینکتے ہیں تو وہاں سے وہ جو گول دائرے چلتے ہیں, یہ اس طرح سے چلے گا. سب سے پہلے اپنی ذات سے, اس لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کا حکم یہ کہ سب سے پہلے مسلم تو خود پڑھیں. تو اقامت صلاۃ کی پہلے کوشش ہمیں کرنی ہے, اپنے ارد کرنی ہے. تو یہ صلاۃ اور صبر سے مفہوم یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیے اور محض آپ نوافل اور سجدے نماز پڑھتے رہیں, اور وہ اس کا جو مفہوم ہے قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کا, وہ ہماری نظروں سے اوجھل جائے. چلے طارق صاحب آگے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 47. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد اسرائیل, میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اتاری, اور یہ یاد کرو کہ میں نے تم کو عالمین پر فوقیت دی. قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں اور کئی حصے ملیں گے جہاں پہ بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بنی اسرائیل ایک قوم ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور مختلف انبیاء کا ذکر ہوتا ہے, حضرت موسیٰ اور ان کی قوم, اور اسی کے ساتھ میں ایک اور شخص ہے جس کا ذکر ہوتا ہے. وہ شخص نہیں بلکہ ڈیزگنیشن ہے, ایک عہدہ ہے جس کو فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فراعنہ اس کی جمع بھی کہتے ہیں, یعنی بہت سارے مختلف ادوار میں گزرے ہیں. حضرت موسیٰ کی اس قوم پہ کافی ظلم ہوا, اس کے باوجود اللہ نے ان لوگوں کو نجات دی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس طاقت, قوت, غلبہ, تمام چیزیں تھی, لیکن اللہ نے انہیں فوقیت دی, ان کے اوپر انہیں برتری دی. یعنی کمزور کو طاقتور کے مقابلے میں کامیابی سے ہمکنار کیا, کامیابی عطا کی اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو تم یاد کرو. اصل میں دیکھیے قرآن مجید میں اکثر مختلف باتوں کو ریپیٹ بھی کیا گیا ہے. ریپیٹ اس سینس میں کہ باتیں مختلف اوقات مختلف طریقوں سے سمجھائی گئی ہے تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں. اب
एज एन इंडिविजुअल मुझे क्या समझ में आता है, मुझे भी अल्लाह की, अपने रब की नेमतों को याद करना चाहिए कि आखिर नेमतें क्या उसने हमें अता की हैं और क्या उन नेमतों का हम हक अदा कर पा रहे हैं। पहली चीज, क्या हम उन्हें वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा उनका हक है, मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या उन नेमतों को हमने अपने लिए रोक के रखा है या दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम रुकावट बन रहे हैं समाज के लिए या मुआविन बन रहे हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जिस तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। कुरान मजीद में एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। कहीं लोगों को एड्रेस किया गया है, कहीं नबी को एड्रेस किया गया है, कहीं नबी की खवातीन को एड्रेस किया गया है, लेकिन खासतौर पर बनी इसराइल की बात इसलिए बार बार आती है क्योंकि अतराफ के लोग हैं, वो समझते हैं, उनके पास चीज़ें पहले से मौजूद हैं और उन नेमतों को याद कराया जा रहा है जो अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल की थी। मजीद आगे तफसील अभी आएगी क्या क्या नेमतें उन पे नाजिल की गई थी। जी हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी खासी वजाहत इसमें कर दी। अहम नुक्ता यही है कि बज़ाहिर जो फ़िरौन बहुत ताकतवर दिखता था और दूसरे लोग जो बहुत बज़ाहिर कमज़ोर दिखते थे, किस तरह से वो उनके ऊपर हावी हो गए। क्योंकि ये कुरान वादा करता है कि अगर तुम मोमिन होगे तो हम तुम्हें फिर ज़मीन पे खलीफा बनाएंगे। इसका जिक्र कई जगह है। तो बनी इसराइल बज़ाहिर कमज़ोर दिखते थे वो लोग, लेकिन उनके अंदर ईमान की क़ुव्वत थी, वो अल्लाह की बंदगी में थे। उस क़ुव्वत ने जो ज़ाहिरी असबाब की क़ुव्वतें थी, जो बज़ाहिर मजबूत दिखते थे, उनको हरा दिया। क्योंकि हकीकत यही है कि असल क़ुव्वत यही है कि आप अल्लाह की बंदगी में जुड़ें, यानी अल्लाह के ग्रुप में आ जाएं। जब आप अल्लाह के ग्रुप में हैं और अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो पूरी कायनात की ताकतें आपके साथ होती हैं। इसकी मिसाल मैं अक्सर इस तरह से देता हूँ कि देखिए, इस कायनात में, नेचर में हर चीज़ अल्लाह के अहकामात पे चल रही है। इसका पीछे भी जिक्र आया है कि नफ्स और ख्वाहिश सिर्फ इंसान को दी है, उसके पास ये चॉइस है कि वो अल्लाह के अहकामात पे चले या अपनी ख्वाहिश पे चले। बाकी किसी और चीज़ पे ये लागू नहीं होती बात। किसी के पास नफ्स नहीं है, बल्कि हर चीज़ अल्लाह के अहकामात पे चलती है। तो जो चीज़ अल्लाह के अहकामात पे चलती है, इत्तिबा करती है, सबमिट करती है, उसका मुस्लिम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी कायनात मुस्लिम है क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात पे चलती है। हम जब अल्लाह के अहकामात पे चलने लगते हैं तो हम एक तरह से कायनात के साथ हम आहंग हो जाते हैं, यानी वी कम इन सिंक विद नेचर। यानी आप एक ऐसे दरिया का तस्वुर कीजिए कि जिसका बहाव बहुत तेज है और आप उसके करंट के साथ बहने लगे और उस करंट के मुखालिफ आप बहेंगे तो आप सोच लीजिए क्या हालत होगी, कितनी देर आप टिक पाएंगे। तो जब पूरी कायनात अल्लाह के अहकामात के तहत चल रही है, तो जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के साथ गुजारने लगते हैं तो वी कम इन सिंक विद नेचर। इस पूरी कायनात के साथ हम आहंग हो जाते हैं, सिंक में आ जाते हैं और उसके नतीजे में वो एहसास क़ुव्वत का और वो हर तरह से सरबुलंदी भी हमें मिलती है। ये नुक्ता भी यहाँ पे गौर तलब है, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें जिसको हमें जहन में रखना चाहिए कि जब हम अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं तो हम एक तरह से स्विमिंग विद द करंट वाली बात है कि हम धारे के रुख पे बहने लगते हैं, धारे के मुखालफत में नहीं जाते, धारे के खिलाफ नहीं जाते। जब हम नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं, अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं, समाज की इत्तिबा करते हैं, ख़ानदानी की, रस्म रिवाज की, ये हमारे बड़ों से जो चीज़ें चली आ रही हैं। क्योंकि आज हमारे यहाँ बड़ा हिस्सा हमारे दीन का वो है जिसको ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, हम तो ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कुरान से हमें दूर करती हैं और इस तरह से हम जो कुदरत का धारा है एक तरह से उसके मुखालिफ से पे बहते हैं। चले आगे चलते हैं। अगली आयत है आयत नंबर 48, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। उस दिन के बारे में चौकन्ना रहो जब कोई किसी की तरफ से बदला नहीं देगा और ना ही किसी की शफात कबूल की जाएगी और ना ही कोई चीज़ बदले के तौर पर ली जाएगी और ना ही उन लोगों की मदद की जाएगी। इस आयत को बहुत ही अगर शॉर्ट में या समरी इसकी पेश की जाए, यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे अपने आमाल और अपना ईमान होगा वही हमारे काम आएगा और उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। और जो हमने बहुत सारे भरम बना रखे हैं वो भरम भी टूट जाएंगे। बस जैसे अभी शुरू में बात आई कि सलात और सब्र की ज़रूरत होगी,
اور قیامت میں بھی اسی کا نتیجہ ہم کو سامنے نظر آئے گا۔ تو اسی بات کی طرف اس میں بڑی تفصیل سے اشارہ کیا گیا، جتنے بھی پاسبل اینگل ہو سکتے ہیں سفارش کے، تعلق کے، پرسنل ریلیشنز کے، وہ سب چیزیں یہاں پہ منیمائز کر دی گئی ہیں، کم کر دی گئی ہیں، کہ ان سب کا کسی کا رول وہاں پہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اکثر جب اب تو خیر آن لائن ٹیچنگ چل رہی ہے تو تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، لیکن جب آف لائن ٹیچنگ تھی یعنی پراپر کلاسز ہوا کرتی تھی تو امتحانوں کے دنوں میں اکثر کبھی کبھی یہ ٹیلی ویژن پہ خبریں نظر آتی تھی کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ امتحان میں ماس کاپنگ ہو رہی تھی، اس بڑے پیمانے پہ وہاں دھاندلی ہو رہی تھی، اور اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ کیوں برا سمجھتے ہیں؟ کہ میرا بچہ ایک کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے بہت محنت کری ہے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن کچھ بچے آتے ہیں جو امتحان میں چیٹ کرتے ہیں، نقل کرنے لگتے ہیں، کچھ بچے آتے ہیں جو استاد کے منظور نظر ہوتے ہیں، کسی کی سفارش پرنسپل استاد سے کر دیتا ہے کہ ان کے نمبر بڑھا دینا۔ تو اس طرح کا نظم جو ہوتا ہے اس کو کہیں کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہاں سب سے پہلی جو موت ہوتی ہے وہ انصاف کی ہوتی ہے کہ جس بچے نے پورے سال پوری محنت سے پڑھا اور امتحان اچھا لکھا، وہ اچھے نمبر نہیں لا سکا، کیونکہ اس سے اچھے نمبر ان لوگوں کے آ گئے جنہوں نے یا تو نقل کری تھی یا جن کی سفارش آئی تھی استاد کی طرف سے، پرنسپل کی طرف سے، یا کہیں پہ جو کوئی چیز بدلے میں دے گی یا لین دین کر کے معاملہ طے کیا گیا تھا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں جب یہ ناانصافی ہمیں پسند نہیں آتی تو کس طرح ہم آخرت اور قیامت کے دن کے امتحان میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کچھ بھی رہے ہوں، ہم نے کچھ بھی زندگی میں کیا ہو، لیکن ہمیں مختلف وجوہات اور اس کے ذکر کئی طرح کے آتے ہیں کہ کسی ایک وجہ، کوئی ایک گروپ ایک وجہ کو بتاتا ہے، دوسری کو بتاتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں بخشش مل جائے گی، ہمیں شفاعت مل جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے، جنت ہمیں دے دی جائے گی۔ گویا ایک تصور یہ ہے کہ اپنے اعمال کے بجائے کچھ اور کنسیڈریشنز بھی ہوں گے۔ اب اس میں اگر ہم تھوڑی دیر رک کے سوچیں کہ یہ بات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، جو ہمیں حکم دیتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور وہ کیا ناانصافی کرے گا؟ اس سلسلے میں کچھ، کیونکہ دیکھیے ایک عام تصور جو ہے، جو بات اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے یہ چیز جوڑتے ہیں کہ ہم چونکہ امت محمدی ہیں لہٰذا ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے۔ اور اس کے واقعات میں نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے، اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان سیشنز کا وقت کم ہوتا ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی آگے ذکر کروں گا کہ اس میں اس طرح کے بلائنڈ فیتھس ہیں، اور اس طرح سے دماغوں میں بیٹھ گئی یہ بات کہ کوئی کہتا ہے کہ صاحب جس زبان سے کلمہ ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ہم امت محمدی ہیں اس لیے ہم پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے۔ اب ذرا ان دونوں باتوں پہ آپ غور کریں۔ جس زبان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس پہ عمل کیا، یعنی کسی کو اللہ نہیں مانا سوائے اللہ کے، لا الہ کے مرحلے سے وہ گزر گیا، اس نے جو اور جتنے خدا تھے سب کو ہٹا دیے اور صرف الا اللہ پہ آ گیا، یعنی اس کی زندگی میں اللہ میاں کی استھاپنا ہو گئی، یعنی اس کا ہر کام اللہ کے احکام کے حساب سے ہوگا، تو یقیناً اس پہ جہنم حرام ہوگی، وہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن محض زبانی کلمہ پڑھنے سے تو یہ قرآن خود 10 دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ بات ہمیشہ عمل کی ہے، عمل صالح کی بات ہے، ذکر صالح کی بات نہیں ہے کہیں پہ، عمل عمل عمل، تو لا الہ الا اللہ ان ایکشن، عمل میں۔ اور یقیناً اگر میں امت محمدی ہوں، اس عظیم ہستی کا نام اپنی اس خاک سے جوڑتا ہوں، تو اگر میں ان کے احکامات پہ جس پیغام کو وہ لے کے آئے اس پیغام پہ میں عمل کر کے زندگی گزار رہا ہوں اور حق ادا کر رہا ہوں اس نبی کا جس کی بندگی یعنی جس کی میں اس بات کا یعنی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو یقیناً جہنم مجھ پہ حرام ہوگی۔
لیکن یہ محض مان لینے سے کہ میں امت محمدی کا حصہ ہوں، کیوں حصہ ہوں؟ کیونکہ صاحب میرا تعلق بن گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ ضد کرے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں کیونکہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو گیا، میں تو دوا بھی دوں گا، کلینک بھی چلاؤں گا۔ تو آپ خود سوچیے کہ آپ دوا لینے اس کے بعد جائیں گے یا اس کی رپورٹ کر کے اس کو اریسٹ کرائیں گے؟ اور نہیں تو خود پولیس پکڑتی پھرتی، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے فیک ڈاکٹرز اور فیک لوگ پکڑے جاتے رہتے۔ تو بہرحال یہاں میں کچھ آپ کے سامنے آیتیں جو بڑی چشم کشائیں، آنکھیں کھلنے والی، میں ان کا ذکر کروں گا۔ اس پہ تو ہم نے بات کر لی تھی۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ چکا ہے کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اس کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے۔ جب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے عمل کے لحاظ سے ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور کوئی چیز، کوئی بھی طاقت یا چیز اللہ کے احکامات کو بدلتی بھی نہیں اور نہ نعوذ باللہ رد کر سکتی، وہاں تک تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ لوگ کر لیتے ہیں لیکن بہرحال ان کی ہمت، لیکن یہ جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری آیت دیکھیے، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی یعنی اعمال کا بدلہ دے۔ بدلہ کس چیز کا ہے؟ اعمال کا، جو آپ نے کمایا، جو آپ نے کیا، یعنی وہی مکافات عمل یعنی کرما۔ جو بوتے آ رہے ہیں اسی کو کاٹیں گے، دنیا میں بھی کاٹیں گے اور آخرت میں بھی کاٹیں گے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ دیر از نو اسکیپ فرام دس بیسک فلسفی کہ مجھے اپنے کرموں کا بھوگ اٹھانا ہے، اپنے کرموں کا بھوگ کھانا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی مجھے بھگتنا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی طرح کی اسکیپسٹ آئیڈیالوجیز جو ہمیں وقتی طور سے غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے نہیں جاگے اور قرآن کے کھلے کھلے بیان احکامات جو سامنے ہیں اس کو نہیں دیکھا ہم نے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وی آر انوائٹنگ ڈیزاسٹر، ہم اپنی موت کو، تباہی کو خود دعوت دے رہے ہیں، خود پکار رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ ایسا ہو۔ تمہیں ویسا ہی بدلے دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ قیامت کے تعلق سے بات ہے کہ جو تمہارے عمل تھے وہی بدلہ آج یہاں پا رہے ہو۔ تو یہ میں نے چند مثالیں لی ہیں، پورے قرآن میں یہ فلسفہ موجود ہے، اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہے۔ عمل صالح کا ذکر صالح کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ایک آیت ہے قرآن کی، بڑے واضح طور سے کہہ رہی کہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی قیامت کے دن ذرا سی نیکیاں سامنے ہوں گی آپ کے اور ہماری، ذرا سی بدی سامنے ہوگی، تو پھر ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ وہ دن جو بڑا حساب کا دن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑے حساب کا دن کہتا ہے، انصاف کا دن کہتا ہے، اس دن اس انداز کی ناانصافی ہو سکتی ہے کہ یعنی جو کسی کا حق ہو وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے لیے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یہاں بری و ذمہ کیا گیا ہے، بری و ذمہ کیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی کو کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر یہ بھٹکیں گے تو خود بھگتیں گے، اور اگر سیدھا راستہ اختیار کریں گے تو اپنے بھلے کے لیے کریں گے۔ تو ایسے میں یہ تصور کرنا کہ نبی آخر الزماں رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے، نہ تو قرآن سے سامنے ثابت ہوتا ہے، اور دیکھیے قرآن کے خلاف یا قرآن سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تو دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، دیکھیے قرآن کی کسی چیز کی وضاحت ایک چیز کر سکتی ہے، لیکن جو چیز قرآن میں ہے ہی نہیں بلکہ اس سے آپ دیکھیے بالکل ہٹ کے ایک چیز آتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کیا کہتی ہے کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، نشان تضحیک بنا رکھا تھا، یعنی مزاح کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ یہ تین میں نے سلیش کے ساتھ الٹرنیٹ مطلب اس لیے دیے ہیں کہ اردو کے جو ترجمے آپ قرآن کے دیکھیں گے ان میں سے یہی تین ملیں گے۔ کہیں لکھا جاتا ہے قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، کہیں کہ اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں مزاح کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ قرآن کیا حقیقت بیان کر رہا ہے کہ وہ رسول مقبول اس قوم کے لیے یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے،
قرآن کو نظر انداز کر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں، جو شروع سے ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. جو کتاب ہدایت آئی تھی تو یہ قرآن کو نظر انداز کرنا بھی ہے، اس طرح پکڑنا ہے کہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. جو اس کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. جو میں نے ابھی پیچھے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ کتاب اس طرح پڑھتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو تلاوت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا کیونکہ اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کو ایک طرح سے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. تو یہ آیتیں اور اس طرح کی پوری فلسفی قرآن کے اندر موجود ہے، جہاں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے زندگی بھر کچھ بھی کیا، وہاں پہ آپ کو امت محمدی ہونے کی وجہ سے آپ کو بخشش ہو جائے گی، آپ کی شفاعت کر دی جائے گی. یہ چیز قرآن کے تصورات، اس کے تعلیم، اس کے فلسفے سے بالکل الگ ہے. یہ نیگیٹ کر دیتی ہے تمام ان چیزوں کو جو بنیاد ہے اچھے عمل کی، جس سے نفس سدھرتا ہے. قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ دن جس میں نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر. اب اس آیت میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ سوائے اس کے کہ کوئی شفاعت کا کوئی خط لے کے آیا ہو کسی کا یا ریکمنڈیشن لے کے آیا ہو. قلب سلیم کی بات ہے، وہ قلب جو جھکا ہوا ہے مکمل اللہ کے اتباع میں، یعنی اس نے پوری زندگی اللہ کے احکامات کے تحت گزاری ہے، اسی کی وہاں کچھ بات بنے گی. نہ مال والوں کی، نہ اولاد والوں کی، نہ ان تصورات والوں کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے بخش دیے جائیں گے. ان تصورات سے اگر ہم نجات نہیں پائیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم بہت شد و مت سے عمل کی طرف آئیں گے، کیونکہ بڑی حد تک یہ تصورات ہم کو اس عمل اور محنت سے روکتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. کیونکہ کسی اسٹوڈنٹ کو اگر آپ کوئی جیسے امتحانوں کے لیے وہ کنجیاں ملتی ہے نا، اس کو کی کہا جاتا ہے، کہ آپ اس کو کی پکڑا دیں کہ بھئی یہ لو امتحان پاس کر لو گے، تو پھر بڑی مشکل ہے کہ وہ بچہ اس کی کو ہوتے ہوئے بھی، آسان نسخے کو ہوتے ہوئے بھی پوری امتحان کی تیاری کرے، پوری سبجیکٹ کی کتابیں پڑھے. کیونکہ ہم لوگ شارٹ کٹ پسند کرتے ہیں اور انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں، فوری رزلٹ چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے شارٹ کٹ جو ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں، انہوں نے بڑی حد تک ہم کو عمل سے اور خاص طور سے قرآن سے دور کیا ہے. تو یہ آپ غور کریں ان باتوں کے اوپر. یہ ساری آیتیں ہیں، ریفرنسز ہیں، ان ویڈیوز کو آپ بار بار دیکھیں اور اس سلسلے میں آگے بھی جیسے ایسے، کیونکہ کئی جگہ اس چیز کا ذکر ہے قرآن میں، ہم ذکر کرتے رہیں گے. آپ خود چیک کیجئے، آپ یعنی ہمارے سبمیشنز کو یا ہمارے اس ڈسکورس کو بالکل مت مانیں، کیونکہ دلیل ماننی چاہیے. آپ خود غور کیجئے، قرآن کریم کو دیکھیے اور سمجھیے اس بات کو کہ کیا عمل کے علاوہ، عمل صالح کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بندگی میں آنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. میرے خیال میں آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں طارق صاحب، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.